अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है और आज हम बात करेंगे कि तुर्की और फ्रांस का ये तमाम तर मामला जो अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच में चल रहा था उसमें क्या रोल रहा और उसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट निकला जो कि ख़त्म नहीं हो सका। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान हफ्ते की सुबह 3 बजे तकरीबन 10 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद ट्रीटी साइन कर ली गई है और उसमें रशिया की मुदाखलत के बाद सीज फायर के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया गया है। अब उसकी कंडीशंस क्या होंगी ये आगे वक्त आने वाले दिनों में इसके बारे में पता लग सकेगा, लेकिन तमाम चीज़ों में तमाम तर ये मामला तो सेटल हो गया, लेकिन एक नया इशू और एक नई बड़ी जो जंग कह सकते हैं आप इसको, वो एक शुरू हो चुकी है। और मेरे ख्याल में ये वो पॉइंट है जहां पर तुर्की जो चाहता था उसने वो अचीव कर लिया है। 3 अक्टूबर को फ्रेंच सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से एक बयान जारी किया जाता है जिसमें वहाँ पर जो काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था कि वो एक एग्रीमेंट करेंगे, एक बिल पास करेंगे और उसके बारे में उनकी जानिब से स्पीच की जानी थी, उसके बारे में अनाउंसमेंट करनी थी और उसमें उनकी जानिब से अल्फाज यूज़ किए गए कि इस्लाम बहुत अरसे से मुश्किलात का शिकार है। रेडिकल इस्लाम का उनकी जानिब से दोबारा से तज़किरा किया गया और इस्लाम को एक रिलीजन के तौर पे उनकी जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। इस उनके बयान के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया में इसको बड़ा गलत मानों में लिया गया और उनकी जानिब से इसके ऊपर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल भी आया, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे सख्त रद्द-ए-अमल आया रजब तैयब उर्दवान की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया, जी आप कौन होते हैं कि इस्लामिक रिस्ट्रक्चर की बात करने वाले, आपको किसने राइट दिया है कि आप इस्लाम के बारे में बात करें। उनकी जानिब से कहना था कि जिस जगह पर आप खड़े होकर ये बात कर रहे हैं उसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा है, मेजॉरिटी में हैं और वहाँ पर यह बात करना मुसलमानों की बेइज्जती करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि फ्रांस में तकरीबन 80 लाख के करीब वहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं और फ्रांस में ये कवानीन बहुत पहले से लागू किए जा चुके हैं, जिसमें स्कूल में और पब्लिक जो सर्वेंट हैं वो वहाँ पर काम की जगहों पे हिजाब जो हैं वहाँ पर औरतें नहीं पहन सकती और इसके बारे में वहाँ पर सख्त कवानीन मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट, फ्रांस की गवर्नमेंट की जानिब से ये कवानीन भी लागू किए गए हैं जिसमें मुसलमान जो बिजनेसमैन थे उनकी जानिब से जब वहाँ पर फ्रेंच गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक बिजनेस करने से इनकार किया गया तो उनके बिजनेसेस को बंद कर दिया गया। अब उनकी जानिब से रूल्स ये बताए गए कि आपने हमारे उसूलों के मुताबिक आपने बिजनेस करना है। इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर कोई मुसलमान वहाँ पर हलाल गोश्त खाना चाहते हैं तो उनकी जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई कि नहीं जी, आप अलग तरीके से अपने तरीके से आप ये काम नहीं कर सकते, जो उसूल हमने वज़ा किए हैं उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेन चीज़ उनकी जानिब से कही गई फ्रेंच सदर की जानिब से, उनकी जानिब से 1905 का फ्रेंच कानून है उसको लागू करने के बारे में उनकी जानिब से ऐलान किया गया। अब 1905 का फ्रेंच कानून ये कहता है कि वहाँ पर उनकी जानिब से उस वक्त में चर्च को और स्टेट को अलग कर दिया गया था। दूसरे लफ्ज़ों में जो दीन है, जो मज़हब है, चाहे वो ईसाईयत है या कोई और मज़हब है, उसको उनकी जानिब से स्टेट के जो एक गवर्नमेंट के चलाने के जो उसूल हैं उसका उसमें अमल दखल जो है मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म कर दिया। अब फ्रेंच जो सदर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस्लाम एक वाहिद जो मज़हब है जो कि हमारे सेकुलर स्टेट बनने की राह में रुकावट है। उनकी जानिब से कहना था कि हमारे इधर तो इस्लाम का कोई इस तरह का कोई मुकाम नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में भी इस्लाम स्ट्रगल कर रहा है। तो रजब तैयब उर्दवान की जानिब से कहा गया कि आप लोग कौन होते हो इसके ऊपर बात करने वाले कि इस्लाम स्ट्रगल कर रहा है, और क्या हमने कभी क्रिश्चियनिटी के बारे में बात की, क्या हमने कभी यहूदियत के बारे में बात की कि उनको भी एक नए स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, या उनके बारे में कभी हमने कोई बात नहीं की, तो आपको भी हक नहीं बनता कि आप इसके ऊपर बात करें। अब यहाँ पर मेन पॉइंट पे आते हैं कि तुर्की ने ये स्टेटमेंट दे के इसके ऊपर अचीव क्या किया। फ्रेंच गवर्नमेंट जो है, फ्रेंच सदर जो है इमैनुअल मैक्रोन, उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि तुर्की एक नए इस्लामिक
بلاک کی بات کر رہا ہے، ایک نئے اسلام کی یونٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں اس کے اوپر ترکی جو ہے باقاعدہ طور پر کام کر رہا ہے۔ جبکہ 2015 کی آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی فرینچ کی گورنمنٹ جو ہے ایمینول میکرون کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ترکی کو اپنے اسٹیٹ کے اسٹیٹس کے بارے میں کلیئر کرنا چاہیے کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے یا ایک اسلامک اسٹیٹ ہے۔ تو یہ ٹسل کافی پرانی ہے اور یہ چلتی آ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ترکی نے اس میں اچیو کیا کیا۔ ترکی اب اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہے، یہ آذربائیجان اور آرمینیا کا جو ایشو تھا کہ جس میں وہ اپنے آپ کو مسلم ورلڈ کا لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو اناؤنس کرتا ہے، یا وہ اس سٹیج پہ ہے جہاں پر مسلمان جو ہیں پوری دنیا کے وہ اس کو مسلم ورلڈ کے لیڈر کے طور پہ رجب طیب اردوغان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ شروع کہاں سے ہوا؟ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ایک قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ نے کسی کو چیلنج کرنا ہے، ایک رولنگ پاور کو چیلنج کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی پاور کا سٹیٹس ہے اس کو آپ اس کو ایمبیگوس کر دو، اس کو غیر مبہم کر دو، اور اس کے لیے آپ کو اس کو اگر چیلنج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر مسلم ورلڈ کو لیڈ کرنا ہے ترکی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کہ آلریڈی ایک لیڈر مانا جاتا ہے سعودی عرب، اس کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے ترکی نے کیا کیا؟ ترکی نے جب 2018 میں جمال خشوگی کا واقعہ پیش آیا استنبول میں سعودی کونسل خانے میں، تو ترکی نے اس وقت، جو کہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ترکی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس وقت انہوں نے ہارڈ سٹانس اس کے اوپر لیا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر جو انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں گے، اور اس کے پیچھے جو بھی ہے، اس کے اوپر جو بھی لوگ ہیں اس کے پیچھے، ان کو ہم دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تو اس وقت سعودی عرب کی حالت کافی پتلی ہو گئی تھی اور اس کے اوپر بعد میں معافی بھی مانگنی پڑی سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں ان کو، اور اس کے بعد سعودی عرب کا جو ایک رول تھا وہ تھوڑا سا مشکوک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا ایک جو کام کیا، OIC کی جو ایکٹیو رول تھا وہ پلے نہیں کر رہا تھا، اور یہ ایک ایسا موقع تھا، ایسا کہہ لیں کہ ایک چانس تھا جو کہ سعودی عرب نے، جو کہ لیڈر ہے OIC کا، اس کی جانب سے یہ دیا گیا وہاں پر ترکی کو۔ جب قطر کا مسئلہ چلتا ہے تو قطر کے ساتھ سعودی عرب نے تو اس طرح OIC میں وہاں پر، بلکہ سعودی عرب کی جانب سے ان کی بیک لیش کیا گیا، لیکن جو ترکی تھا وہ اپنے ہارڈ سٹانس کے ساتھ وہ قطر کے ساتھ کھڑا ہوا، اور تب سے لے کر ترکی کی جانب سے یہ ایک سٹانس رکھا گیا ہے کہ پہلے جو وہ اپنے نیبرنگ کنٹریز تھے ان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات کا حامی تھا، لیکن اس کے بعد سے ایک نئی پالیسی سامنے ابھر کے آئی جس میں ان کی جانب سے مسلم ورلڈ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس پر آپ کو ترکی واضح سٹانس کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، جس میں جموں اینڈ کشمیر کا اگر ایشو لے لیں تو اس کے اوپر بھی، جموں اینڈ کشمیر کے واقعے کے اوپر اور جتنا بھی یہ ایشو ہے اس کے اوپر بھی ترکی اپنا ہارڈ سٹانس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ قطر کا واقعہ ہو اس کے اوپر بھی، اس کے بعد سیریا اور ایران کے ساتھ اس نے تعلقات بہتر کیے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا جو الزام لگتا تھا اس کو بھی اس نے آہستہ آہستہ زائل کرنے کی کوشش کی، اور ایک وقت میں جا کے وہاں پر غزہ میں جا کر ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو اپنے بھائی کے طور پہ رجب طیب اردوغان کی جانب سے کہا گیا۔ تب سے ایک اثر زائل ہونا شروع ہوا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ویسے نہیں جس طرح ان کے پہلے تھے۔ اب ترکی آہستہ آہستہ جتنے بھی مسلم ورلڈ ہے وہاں پر رجب طیب اردوغان خاص طور پر ایک ہیرو کے طور پر سامنے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو بھی ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ہارڈ سٹانس خاص طور پر مسلم ورلڈ میں وہ لیتے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وہ موقع تھا کہ ابھی آذربائیجان اور آرمینیا کا جو ایشو تھا اس میں فل فلیج سپورٹ ترکی کی جانب سے شو کی گئی، جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے اس کے اوپر ایک اپنا سولیڈیرٹی جو ہے شو کی گئی ترکی کے ساتھ، اور ترکی اب اس پوائنٹ پہ ہے جہاں پر ایک ایسے کہہ لیں کہ اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن ترکی اب ایک کہا نہیں جا رہا، لیکن ایسے کہہ لیں کہ انٹولڈ اور کہے بغیر وہ مسلم ورلڈ کو لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جبکہ 2023 میں جو کہ ایک 100 سالہ ایگریمنٹ ہوا تھا جو کہ اس وقت ورلڈ وار 1 کے بعد، اس کے اوپر بھی ایک ایسے کہہ لیں کہ اس کا بھی پلان، اس کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے ترکی کی جانب سے۔
چاہے وہ ارطغرل جامع کی شکل میں دیکھ لو کہ کس طرح ان کی جانب سے اپنی ثقافت کو، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی قصے ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک پلان کے تحت کی جا رہی ہیں، اور اس میں OIC کے بعد اس کے مقابلے میں ایک سمٹ جو ہے اس کا جو ہے انعقاد کیا گیا، اور اس سمٹ میں 5 جو بڑے مسلم ملک ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا، جس میں اس میں تھا ملائیشیا تھا، انڈونیشیا تھا، ترکی تھا، پاکستان تھا اور قطر تھا، جس کے اوپر سعودی عرب کو بہت زیادہ اعتراض بھی تھا اور پاکستان اس میں شرکت بھی نہیں کر سکا تھا۔ اور مزے کی بات جو کہ فائنل جس طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی اس وقت بڑھ رہا ہے، ترکی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جس میں تمام مسلم ورلڈ جو ہیں، تقریباً اس میں کچھ غیر مسلم کنٹریز بھی ہیں، 66 ملک ہیں، جس میں اکٹھے ہو کے اس چیز کے اوپر ایگری کیا گیا ہے کہ تمام تر قوانین تمام مسلم ورلڈ کو شریعہ قوانین کے مطابق اس کو لیڈ کیا جائے گا، اور اس کے اوپر ایگری کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک ان کی جانب سے جب اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے پچھلے 2 سال پہلے، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ جتنے بھی اگر آپ اپنے اپوننٹ جو ہیں، اپنے جو دشمن ہیں، ان سے آپ اسلحہ خریدو گے تو آپ ان کا اس طرح سامنا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلم ورلڈ اپنے اسلحے کی جو پیداوار ہے یا اپنے اسلحے کی جو اس کی کنسٹرکشن ہے، اس میں سب مل کے اس میں کردار ادا کریں۔ اس کے اوپر بھی ان کی جانب سے ایگری کیا گیا، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان تمام چیزوں میں جس میں مسلم ورلڈ جو ہیں وہ ویسٹ کے اوپر، مغرب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ان میں آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ ہوتے نظر آئیں گے۔ تو ناظرین، آنے والے دنوں میں ترکی کا رول ایک بہت واضح پلیئر کے طور پر سامنے آئے گا، جبکہ سعودیہ اس میں اپنے آپ کو بڑا انسیکیور فیل کر رہا ہے۔ سعودیہ اس حوالے سے ترکی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی الگ سے ایک بڑی ڈیٹیل میں بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ اس تمام تر کنورزیشن میں نے پاکستان کو اس طرح ذکر نہیں کیا، لیکن پاکستان ایک بہت بڑا کی پلیئر ہے جس نے آگے جا کے لیڈ نہیں تو لیڈنگ جو کنٹری ہوگا ترکی، اس کے شانہ بشانہ کھڑا آپ کو نظر آئے گا۔ تو آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اس کے اوپر مزید آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ ترکی اپنے آنے والے وقتوں میں کس طرح ان سب چیزوں کو پلان کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کے ساتھ اسٹے ٹیونڈ، اور انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔